जनाब अभी यूएई और सऊदी अरब के दरमियान जो फड्डा है उसकी आग ठंडी नहीं हुई जनाब। एक और खबर सामने आ गई है, रूस की तरफ से ऑरशेंक, सिकंदर और किंजल मिसाइल्स को रेडी टू लॉन्च कर दिया गया है। रूस की तरफ से ये इकदाम यूक्रेन की तरफ से रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रिहाइश गाह पर 91 के करीब कामाकाजी ड्रोन्स की यलगार के बाद सामने आया है। रूसी मीडिया और रूसी वजीर खारजा के मुताबिक यूक्रेन की तरफ से ये कार्रवाई सदर पुतिन को निशाना बनाने के लिए थी, जिसका हर सूरत जवाब दिया जाएगा और इसे नज़रअंदाज किए जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता। ये बात भी कही गई है कि ज़ेलेंस्की को बहुत जल्द अपने सदारती महल की खिड़की से ऑरशेंक का नज़ारा देखने को मिलेगा। ये इंतबा इनफैक्ट बता रहा है कि रूस की लीडरशिप इस वक्त किन लाइंस पर सोच रही है और यूक्रेन को आने वाले चंद घंटों में रूस की तरफ से शदीद तरीन हमले का सामना करना पड़ सकता है। इस सूरत हाल पर बात करते हैं और देखते हैं जनाब कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो कि नोबेल पीस प्राइज़ के लिए इस वक्त खुद को सबसे बेहतरीन उम्मीदवार तस्वुर करते हैं और इस वक्त उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश ये है कि वो रूस और यूक्रेन के दरमियान इस जारी जंग को रुकवा सकें। ताज़ा तरीन कार्रवाई से डोनाल्ड ट्रंप के लिए कौन सी मुश्किलात पैदा हुई हैं और अब अमेरिका के पास रूस यूक्रेन जंग को बंद कराने के लिए कौन से ऑप्शंस मौजूद हैं। अर्ज ये है कि ये जो हमला है रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की रिहाइशगाह पर, ये 29 दिसंबर की अलग सुबह हुआ और ये जो ड्रोन्स थे 91 के करीब इनकी तादाद बताई जाती है और बताया जाता है कि ये लॉन्ग रेंज कामाकाजी ड्रोन्स थे, यानी ये खुदकुश हमले के लिए ही आए थे। यानी इनका टारगेट ये था कि इन्होंने अपने टारगेट को हिट करना है और ब्लास्ट कर देना है। और कहने का मतलब ये है कि इस सारी सूरत हाल में अगर ये ड्रोन अटैक्स कामयाब हो जाते तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, जिनके बारे में अभी तक रशिया की तरफ से ये खबर ऑफिशियली कंफर्म नहीं की गई कि जिस वक्त यूक्रेन की तरफ से अटैक किया गया है, मुबैना तौर पर 91 ड्रोन्स को फायर किया गया है, उस वक्त रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की लोकेशन क्या थी? क्या वो अपनी इस रिहाइश गाह पर मौजूद थे या क्रेमलिन में ही मौजूद थे? इसके मुताबिक जो दावा सामने आया है, यह हमला 28 और 29 दिसंबर की दरमियानी शब हुआ। तमाम ड्रोन्स को रशियन एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। रूस ने इसे रियासती दहशतगर्दी करार दिया है और जवाब में जो अपना रद्द-ए-अमल है, जिसका इजहार मैंने किया कि बहुत जल्द ज़ेलेंस्की अपनी खिड़की से ऑरशेंक मिसाइल की झलक देखेंगे, ये सामने आई। और इसके साथ साथ इस बात का जिक्र भी किया गया कि रूस इसके जवाब में जो कार्रवाइयाँ करेगा उसके लिए टारगेट्स को मुंतखब कर लिया गया है। और ये ऐलान भी किया गया कि ये जो ड्रोन अटैक्स हैं इसकी वजह से अमन मुज़ाकरात में रूस की पोजीशन तब्दील हो सकती है। जबकि यूक्रेन का ये कहना है, सदर ज़ेलेंस्की ने ये जो दावा है 91 ड्रोन्स अटैक का, इसको मुकम्मल तौर पर झूठ और फैब्रिकेटेड करार दिया। उनका ये कहना था कि रूस की तरफ से ये इल्ज़ाम अमन मुज़ाकरात जो कि ट्रंप की सालसी में चल रहे हैं को सबूताज करने और यूक्रेन पर मज़ीद हमलों का बहाना बनाने के लिए हैं। यूक्रेन ने इस अटैक की फौरी तौर पर तरदीद की और कहा कि रूस खुद कीव पर हमले कर रहा है और मज़ीद हमलों के लिए और यूक्रेन के स्ट्रेटेजिक मुकामात पर अटैक करने के लिए इस जवाज़ को तराशा गया है। अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इस बात का इंकशाफ किया है इस हमले के बाद कि उन्हें रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने फ़ोन करके इस कार्रवाई के बारे में आगाह किया और जिस वक्त व्लादिमीर पुतिन ने उन्हें इस कार्रवाई के बारे में आगाह किया तो मैंने रशियन प्रेसिडेंट से पूछा कि ये आप क्या कह रहे हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक रशियन प्रेसिडेंट ना सिर्फ बहुत ज़्यादा गुस्से में थे, बल्कि उनका ये कहना था कि ये जो अटैक है ये बहुत ही गलत वक्त पर किया गया क्योंकि इस वक्त अमन बातचीत जारी हैं। अलबत्ता डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि हो सकता है कि हमला हुआ ही ना हो, ताहम उन्हें पुतिन पर यकीन है। यानी अमेरिका ने भी इस ये जो हमला है, मुबैना हमला, इसकी ना तस्दीक की है ना ही तरदीद की है, बल्कि मिडल वे इख्तियार किया गया है अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से। रूस की तरफ से
یہ جو اٹیکس ہے جس کا ملبہ یوکرین پر ڈالا جا رہا ہے اس کے بارے میں کسی طرح کا کوئی ویڈیو ایویڈنس پیش نہیں کیا جس کے ذریعے یہ جو لانگ رینج کماکیزی ڈرونز ہیں یہ رشین پریزیڈنٹ کی رہائش گاہ پر حملہ آور ہوتے اور رشین میزائل ڈیفنس سسٹم کے ذریعے اس کو نشانہ بنانے کا کوئی بھی ثبوت سامنے آ رہا ہو. اس طرح کی کوئی بھی چیز روس کی طرف سے سامنے نہیں کی گئی. البتہ اگر دیکھا جائے تو یہ سوال بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے کہ اس یہ جو حملہ ہے اس سے امن عمل کتنا متاثر ہوگا اور کیا یہ روس کے یوکرین پر حملوں کو جاری رکھنے کا جواز بن سکتا ہے. اگر ہم حالیہ دنوں میں دیکھیں تو یوکرین کے جو پریزیڈنٹ ہیں ولادیمیر زیلنسکی، انہوں نے اتوار کو امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات کی تھی اور اس ملاقات میں وہ جو 20 نکاتی پیس ایجنڈا امریکن پریزیڈنٹ کی طرف سے پیش کیا گیا تھا اس کے اوپر بات چیت کی گئی تھی. اس ملاقات کو ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے شاندار قرار دیا گیا تھا اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ہم نے یوکرین امن منصوبے کے کئی نکات پر بات چیت کی اور مجھے لگتا ہے کہ ہم بہت قریب پہنچ گئے ہیں، شاید بہت زیادہ قریب. امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے یوکرینی وقت کی میزبانی کو اعزاز قرار دیا اور یوکرینی پریزیڈنٹ ولادیمیر زیلنسکی نے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس ملاقات کو اہم پیش رفت قرار دیا اور کہا کہ امن منصوبے کے تمام پہلوؤں پر بات چیت کی گئی ہے. 20 نکاتی امن منصوبہ 90% طے پا گیا ہے، جبکہ امریکہ کی جانب سے یوکرین کو دی جانے والی سیکیورٹی ضمانتیں بھی 100% طے پا چکی ہیں. تاہم ٹرمپ نے ضمانتوں سے متعلق بات چیت کرتے ہوئے کہا تھا کہ سیکیورٹی ضمانت تقریباً 95% مکمل ہو چکی ہے. تاہم انہوں نے مزید کہا کہ مجھے اس پر بات کرنا پسند نہیں ہے کہ معاملات کتنے فیصد طے ہو گئے ہیں. روس، امریکہ اور یوکرین کے درمیان سہ فریقی ملاقات صحیح وقت پر ہی ممکن ہے اور انہوں نے دعویٰ کیا کہ پیوٹن بھی اس ملاقات کے خواہاں ہیں اور وہ اس کا اظہار کر چکے ہیں. ٹرمپ نے اس بات کا انکشاف بھی کیا کہ زیلنسکی کے ساتھ ہونے والی بات چیت کے دوران ان کی 2 گھنٹے تک رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ بھی گفتگو ہوئی تھی اور انہوں نے امن معاہدے میں ہونے والی پیش رفت سے آگاہ کیا تھا رشین پریزیڈنٹ کو. البتہ اس مذاکرات سے پہلے یا زیلنسکی کی ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقات سے پہلے بھی روس کی طرف سے دارالحکومت کیف کے اوپر شدید اٹیک کیے گئے تھے اور کنزل اور اسکندر میزائلز رشیا کی طرف سے جو کہ ہائپرسونک اور بیلسٹک میزائلز ہیں وہ فائر کیے گئے تھے اور یہ جو دونوں میزائلز ہیں یہ روس کے خطرناک ترین میزائلز کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے کیونکہ یہ نیوکلیئر کیپیبل میزائلز ہیں، یہ ایٹمی ہتھیار لے کے جانے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں. اب چونکہ حملہ ہو چکا ہے اور اگر دیکھا جائے تو اس حملے کے بعد جو امن کے امکانات بظاہر معدوم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، یہ بات درست بھی ثابت ہو سکتی ہے. لیکن چونکہ روس نے یہ جو اپنا آفیشیل ورژن جاری کیا ہے اس حملے کے بعد، اس میں یہ کہنا تھا کہ روس کے لیے اس مذاکرات کے حوالے سے جو پیشکش ہے وہ اور زیادہ مشکل ہوگی، یعنی روس اب مزید شرائط عائد کرے گا زیلنسکی کے اوپر امن معاہدے پر جو ہے نا وہ اس کو فائنلائز کرنے کے لیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ روس نے اس حملے کے بعد اپنی بارگیننگ پوزیشن کو مزید بہتر بنانے کی خواہش کا اظہار کیا ہے اور یہ زیلنسکی کے لیے ایک بہت بڑا پرابلم ہے کیونکہ اگر زیلنسکی اس سارے واقعات کے بعد ٹرمپ کے دباؤ پر یا پیوٹن کے دباؤ کے اوپر وہ ایریاز، خاص طور پر ڈون باس کا ایریا، اس کو سرنڈر کرتا ہے تو اس کو یوکرینی عوام کی طرف سے سخت رد عمل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. آلدو کہ رشین افواج نے وہ متنازع علاقے جس کو روس اپنے قبضے میں لینا چاہتا ہے اس پر ابھی تک رشیا کو خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوئی یا 100% اس کے اوپر کامیابی نہیں ہوئی. محض 20 یا 35% ایریا ہے ڈون باس کا جس کے اوپر رشیا نے ابھی تک قبضہ کیا ہے. مجموعی طور پر
یہ جو اٹیک ہے یہ مذاکرات پر اثر انداز تو ہوگا، تاہم دونوں فریقوں کے لیے مذاکرات کے دوران اپنی پوزیشن کو مزید غیر لچکدار بنانے کا موقع بھی فراہم کرتا ہے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ یہ امن عمل مکمل طور پر ڈی ریل ہو جائے گا تو اس کے امکانات کم ہیں، کیونکہ تمام فریقین یعنی روس، یوکرین اور امریکا بات چیت جاری رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں، اور کئی تجزیہ نگاروں کا خیال ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا، رشین پریزیڈنٹ کی رہائش گاہ پر ہونے والا حملہ، تاکہ روس امن کی راہ میں رکاوٹ کو کریٹ کر سکے۔ البتہ یہ جو اٹیک ہے یہ روس کے لیے حملے جاری رکھنے کا جواز بن سکتا ہے، اور روس نے ان حملوں کے فوری بعد ریٹیلیشنری سٹرائکس کے لیے ٹارگٹس کا انتخاب کر لیا ہے، اور وہ اسے ریاستی دہشت گردی قرار دے کر جواز بنا رہے ہیں یوکرین کے اوپر مزید اٹیکس کا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ خبر بھی سامنے آ رہی ہے کہ چونکہ یورپ نے اور یورپی یونین نے یہ جو پیس ایجنڈا طے کیا تھا ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے، اور یوکرین کے اوپر علاقے خالی کرنے کا جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اس کو یکسر مسترد بھی کیا تھا، اور یوکرین کے ساتھ جو یورپی یونین ہے اس نے اپنی مکمل سولیڈیرٹی کا اظہار کرتے ہوئے جو رشین فنڈز تھے ان کو منتقل کرنے کی بات بھی کی تھی۔ تقریباً $97 بلین جو ہے نا وہ یوکرین کو ریکنسٹرکشن کے لیے دینے کا اعلان کیا گیا تھا۔ یورپی یونین کا زیلنسکی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کے بعد بیلاروس کے اندر رشیا کی طرف سے یہ جو نیوکلیئر کیپیبل میزائلز ہیں اورشنک، ان کو تعینات کر دیا گیا تھا، اور اب یہ جو اورشنک میزائل ہیں یہ کامبیٹ ڈیوٹی یعنی ریڈی ٹو لانچ پوزیشن پر ہیں۔ یہ اعلان بھی روس کی طرف سے دسمبر 2025 کے آخری ہفتے میں، یعنی تقریباً 20 دسمبر کے قریب، یہ 22 دسمبر کو ان کی طرف سے یہ میزائلز کو موو کیا گیا تھا، اور 25 یا 26 دسمبر کو بیلاروس نے اس بات کی تصدیق کی تھی کہ رشین میزائلز کو، اورشنک میزائلز کو ریڈی ٹو لانچ پوزیشن کے اوپر تعینات کر دیا گیا ہے، اور یہ کسی بھی وقت حملے کے لیے تیار ہیں۔ یہ میزائل جو اورشنک میزائل ہیں یہ ہائپرسونک میزائل ہیں، اور میک 10 کی رفتار یعنی آواز کی رفتار سے 10 گنا زیادہ جو ہے نا اس سے پرواز کر سکتے ہیں، اور ان کی رینج تقریباً 5500 کلومیٹر ہے، جو کہ یورپ کے بیشتر حصوں کو نشانہ بنا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر برسلز، جہاں جو نیٹو کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہ بیلاروس سے اگر اورشنک میزائل کو فائر کیا جائے تو وہ محض 17 منٹ کے بعد وہ برسلز کو ہٹ کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے پولش بیسز تک یہ میزائل 11 منٹ تک، اور کیو تک یہ میزائل محض 1 منٹ 51 سیکنڈ تک اپنے ٹارگٹ تک پہنچ سکتا ہے۔ ممکنہ طور پر یہ جو میزائلز ہیں یہ کرچیف ایئر بیس پر تعینات ہیں، جو کہ روس کی سرحد کے قریب ہے، اور یہ تعیناتی مغربی جارحیت کے جواب میں بتائی جا رہی ہے۔ اور ان میزائلز کی خاص بات یہ ہے کہ یہ پرواز کرتے ہوئے یہ جو رگڑ کی طاقت ہے اس سے جو توانائی پیدا ہوتی ہے، اورشنک میزائل اس توانائی کو بھی اپنے اندر جذب کرتا ہے، اور جب یہ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتا ہے تو وہ ساری کی ساری انرجی جو اس نے اپنے اندر جذب کی ہوتی ہے اس کو ایک ساتھ خارج کر دیتا ہے، اور اس کے نتیجے میں جس پوائنٹ کے اوپر یہ میزائل ہٹ کرتا ہے وہاں پر 1200 ڈگری سینٹی گریڈ سے زیادہ کا ٹیمپریچر ہو جاتا ہے۔ کسی جگہ پر رپورٹس میں جو ٹیمپریچر کی بلائی حد ہے وہ 4200 ڈگری سینٹی گریڈ بھی بتائی گئی ہے، یعنی سورج زمین کے اوپر اتر آتا ہے۔ یہ میزائل اس حد تک خطرناک ہے۔ اسی طریقے سے کنزل اور سکندر میزائل جو ہے انہوں نے 27 دسمبر کو کیو کے اوپر بڑے حملوں میں ان دونوں میزائلز کو استعمال کیا گیا ہے۔ کنزل ایک ہائپرسونک میزائل ہے، جبکہ سکندر ایک بیلسٹک میزائل ہے جس کو فائر کیا گیا تھا 27 دسمبر کو کیو کے اوپر، اور یہ وہی ٹائم تھا جب مذاکرات جاری تھے یوکرین اور امریکہ کے درمیان اسی ایجنڈے کے اوپر، یعنی وہ 20 نکاتی جو پرپوزلز ہیں امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کی اس کے اوپر۔ اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ مزید
جو کنزل اور اسکندر میزائلز ہیں ان کو ریڈی ٹو لانچ پوزیشن پر کر دیا گیا ہے اورشنک میزائلز کے ساتھ، یعنی نیوکلیئر کیپیبل میزائلز کو رشیا کی طرف سے یوکرین کی سمت میں لا کر کھڑا کر دیا گیا ہے، اور آنے والے کچھ دیر کے اندر جو امریکن میڈیا اور رشین میڈیا جس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ یہ ریٹیلیشنری اٹیک ممکنہ طور پر کیو کے اوپر جو ہے وہ ہونے جا رہا ہے۔ اب اس صورتحال میں جو ڈپلومیٹک چانسز ہیں روس اور یوکرین کی جنگ کو رکوانے کے لیے، میرے نزدیک وہ اب کمزور ہو گئے ہیں، کیونکہ اگر پیوٹن کی طرف سے اٹیک کیا جاتا ہے یوکرین کے اوپر یہ جو ہیں اسکندر اور کنزل میزائلز کے ذریعے، تو پھر یورپی یونین کی طرف سے جو لچک دکھائی جا رہی تھی اس پیس پروسیس کے لیے، وہ لچک ختم ہو جائے گی، اور امریکن پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے ایک ایسی مشکل کریٹ ہو جائے گی جس کی بنیاد پر وہ پیوٹن کے ساتھ اپنے ذاتی مراسم کو برقرار رکھنے کے لیے یوکرین کو جنگ بندی پر آمادہ کر رہے ہیں، اور زیلنسکی جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ ساتھ یورپی یونین کو مسلسل اپنے ساتھ انگیج رکھے ہوئے ہیں۔ لہٰذا جو صورتحال ہے وہ اس ریجن کے اندر روس اور یوکرین کی جنگ کے حوالے سے وہ بھی مجھے سنگین ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور ممکنہ طور پر روس کی طرف سے یہ جو ممکنہ اٹیک ہے جس کے بارے میں سرگئی لاروف جو کہ رشین فارن منسٹر ہیں انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ ٹارگٹس کو لاک کر دیا گیا ہے اور میزائلز ریڈی ٹو لانچ پوزیشن پر ہیں، تو یہ جو ہے وہ امن کے عمل کو مزید خراب کرنے یا متاثر کرنے کے مترادف ہو سکتا ہے۔ اپنی رائے کو ضرور اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔